बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद और मॉर्निंग विद फरा में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। दुआ तो यही होती है हर एक शख्स की, ख्वाहिश भी यही होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता नहीं है और बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा बहुत दफ़ा होता है। हम किसी गलत आदत का, किसी गलत रवैये का शिकार हो जाते हैं, कुछ गलत लोगों से मिलते हैं, कुछ ऐसी आदतें हैं, कुछ ऐसे मामलात जिनसे कि हमें नुकसान पहुंचता है, तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है और कोई ना कोई ऐसी मुश्किल दरपेश होती है कि जिसको हल करना या जिसके ऊपर काबू पाना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होता है। मुझे याद है बचपन में ऐसी मुश्किलें बहुत आसान सी हुआ करती थी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं आता था, किसी इम्तहान के लिए हम तैयार नहीं होते थे तो लगता था कि यही पहाड़ है और इस पहाड़ को कैसे सर किया जाएगा, और बहुत ज़्यादा मैं घबराया करती थी। और जब मैं घबराती थी तो अक्सर मैं जब अपनी माँ से और ख़ास तौर पे अपने वालिद से, जिनका कि बहुत हाथ है मेरी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं शख्सियत को बनाने में, जहाँ पे ज़िंदगी में मैंने जब भी फ़ैसले लिए तो अपने वालिद की इंस्पिरेशन से हमेशा लिए। मैं जब भी उनसे कोई बात शेयर करती थी ना कि मैं घबरा रही हूँ या मैं परेशान हूँ या मैं डरी हुई हूँ किसी चीज़ पे, तो मुझे उनकी एक लाइन जो है वो उस वक्त तो बड़ी उलझन देती थी और समझ में लगता ऐसा था कि ये तो किसी बात को समझ ही नहीं रहे। वो कहा करते थे, क्यों, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनके 4 हाथ हैं क्या, उनके सर पे सींग है क्या? और मैं परेशान हो जाती थी कि यार ये क्या बात है, मैं इन्हें कुछ और बता रही हूँ और ये मुझे कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब भी ज़िंदगी में जब मैं घबराती हूँ और मैं परेशान होती हूँ और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को देखती हूँ तो उनके सर पे सींग ढूंढती हूँ, और जब मुझे वो सींग नज़र नहीं आते तो मुझे लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो फिर मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे जब 4 हाथ नज़र नहीं आते तो मुझे लगता है कि अगर ज़िंदगी में दुनिया में बहुत सारे और इंसान बहुत सारी चीज़ों के साथ जी सकते हैं तो फिर मैं भी जी सकती हूँ। ये कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल और इज्तिमाई सब लोगों पे अप्लाई होती हैं, इसलिए कि ये जो आदतें होती हैं जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, हम बाज़ औक़ात जानते हुए अनजाने में, सोच समझ कर या बाज़ औक़ात नादानी में, बेवकूफ़ी में किसी ऐसे हालात का शिकार हो जाते हैं और वहाँ से हमें निकलना होता है। तो ये एक तरह से जिसे कहते हैं ना, एक पुरानी चीज़ को छोड़ना और एक नई चीज़ की तरफ मूव करना, ज़िंदगी में आगे चलना, इसके लिए हमेशा ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा तवानाई चाहिए होती है, एक ताकत चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भी सैयारा, कोई भी जहाज़ जब उड़ता है और कशिश शकल को तोड़ता है तो वो शुरू के जो चंद मिनट हैं और शुरू के चंद मील में उसे जितना ईंधन, जितनी तवानाई दरकार होती है उतनी आइंदा कई दिनों तक सफ़र के लिए और कई मीलों में सफ़र में खर्च नहीं होती। ये जो उठना है, वक्ती तौर पर छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे, सबसे मुश्किल मरहला होता है। कोई आदत, भले सिगरेट को छोड़ना हो, भले कोई बुरी कंपनी को छोड़ना हो, भले हमने अपनी को बेसब्री की, बेजा तनकीद की, लोगों के साथ लड़ने भिड़ने की, किसी भी तरह की आदत को, रवैये को, मिजाज को, अंदाज को, लाइफस्टाइल को चेंज करना हो, हमने कोई नई चीज़ अडॉप्ट करनी हो, हमने तय किया है आज से कि जी हम वर्जिश करेंगे, हम अपने वज़न पे काबू पाएंगे, कुछ भी हम करने का इरादा और सोच रखते हैं, उसमें 3 मुहर्रिकात होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमें इल्म होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं, और उससे ज़्यादा फिर ये कि हम हुनर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम करना चाहते हैं वो हम कैसे कर पाएंगे। और फिर तीसरी चीज़ ख्वाहिश, हमारे अंदर अगर ये ख्वाहिश हो, ये तड़प हो, ये लगन हो कि हम जो करना चाह रहे हैं वो वाकई उसके लिए जो एफ़र्ट दरकार होगी, जो कोशिश, जो भी कुछ हमें करना पड़ेगा वो हम करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आसान हो जाता है मरहला। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा जो टारगेट है वो हमारे सामने क्लियर हो। अगर हमें अपनी आज की जो वक्ती तौर पर लज्जत है, वक्ती तौर पर ख्वाहिश है, वक्ती तौर पर जो भी चीज़ें हमें गुमराह करती हैं या फिर वक्ती तौर पे डामाडोल करती हैं, उसके बनिस्बत हमारे सामने रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में हम किस दायमी इत्मीनान, सुकून, किस खुशी या किस एक चीज़ को हासिल करने की खातिर जो है वो अपने वक्ती सुकून की और वक्ती खुशी की और आर्जी एक चीज़ का जो है वो कुर्बानी दे रहे हैं, तो फिर ये कुर्बानी आसान हो जाती है। इसलिए कि हमें समझ में आ जाता है कि जो हम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो वक्ती तौर पर ज़रूर मुश्किल है, लेकिन ये कुर्बानी दिए बगैर और इस एक तकलीफ़ को और अज़ियत को बर्दाश्त किए बगैर आगे ज़िंदगी में हमें सुकून या खुशी या इत्मीनान या हमारा जो नस्बुल ऐन है, हमारा जो भी टारगेट है, जो भी हमारी ख्वाहिश है, उसका मिलना नामुमकिन है। सो ज़िंदगी में ये एक प्रोसेस बहुत सारे कामयाब लोगों ने तय किया है, और ज़िंदगी में कामयाब और नाकाम लोगों के दरमियान फ़र्क ही यही होता है, क्योंकि चोट खाकर खड़े रहने में और गिरकर संभलने में और फिर गिरकर खड़े होने में एक ख़ास हौसला, ताकत, तवानाई और हिम्मत दरकार होती है। सो जो लोग ज़िंदगी में इसका मुज़ाहिरा करते हैं और इसे काम लेते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं, और जो दिल छोड़ जाते हैं, जो हिम्मत हार देते हैं, वो फिर बहुत सारे हालात का और बहुत सारे मसाइल का शिकार होते चले जाते हैं। सो मेरी दुआ है आज जबकि जुम्मतुल मुबारक के दिन बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो कबूल होती हैं कि हम सब अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो रवैये, आदात जिनको हम तब्दील करना चाह रहे हों उसमें कामयाबी
کامیابی سے اس پہ قابو پا سکیں. اور آج کے پروگرام کی جو تفصیل ہے اس کی طرف میں چلوں گی. آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کراؤں گی جو ہمیں مطلب جو باتیں میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں وہ بڑے مناسب انداز میں, بڑے ہنسی مذاق, طنز و مزاح کے تڑکے کے ساتھ ان باتوں کے ایک عرصے سے کہتے چلے آئے. کبھی انہوں نے سیاست پہ چوٹ کی, کبھی انہوں نے ملکی حالات کی خبر گیری کی, کبھی انہوں نے مذہب کے اوپر, کبھی انہوں نے بہت ساری اور ایسے مختلف موضوعات جو کہ ہمارے معاشرے کی دکھتی رگ ہیں کے اوپر قلم اٹھایا. تو کبھی ہمیں خوبصورت تحریریں کالم نگاری کی صورت میں ملی, کبھی ڈرامہ نگاری کی صورت میں ملی, کبھی ہمیں وہ نظر آئے ایک بہت اچھے شاعر کے روپ میں, اور دانشور تو ہیں ہی. تو آج ہم ملیں گے اپنے من پسند اور محبوب قلمکار عطاء الحق قاسمی صاحب سے. ان سے ہماری گپ شپ و ملاقات جو ہے وہ آج شو کا حصہ ہے اور آپ بھی اس گفتگو میں شریک ہو سکیں گے. لیکن ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ایک بریک کے لیے رکنا ہے اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. ملتے ہیں اپنے آج کے مہمان سے جو کہ ایک صاحب طرز قسم کے ہمارے فنکار ہیں. فنکار اس لیے میں کہوں گی کہ قلم کار بھی فنکار ہی ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص طرح سے ہمارے سامنے اپنے فن کی جلوہ گیری جو ہے وہ کرتے ہیں. انہوں نے مختلف انداز میں اپنے قلم کا استعمال کیا. کبھی ایک کامیاب ڈرامہ نگار کی صورت میں نظر آئے اور اس پہ ایوارڈز حاصل کیے, جہاں پہ ان کی کردار نگاری خاص طور پہ بہت اہم رہی, جو ہمارے معاشرے کے جیتے جاگتے کرداروں کو انہوں نے اسکرین پہ ہمیں دکھا دیا. پھر ہمیں کالم نگار جب نظر آئے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے کالم مطلب انہوں نے ادب کو ہی ایک نئی شکل دے دی. ایک بڑے جسے کہتے ہیں مینرزم کے ساتھ لکھے جانے والے جو کالمز تھے اس میں پھر ہمیں اپنی زبان کا تڑکا, اس کے ساتھ ساتھ اپنی تہذیب کا اور خاص طور پہ پنجاب اور اس سے جڑی ہوئی روایات اور تمام باتیں ہیں وہ ہمیں مزاح نظر آیا. اور مزاح کی کن دھار کے ساتھ انہوں نے ایسی خوبصورت وار کیے کہ جس میں بہت سارے لوگ سی بھی نہیں کر سکے اور بات بہت اچھی طرح سے پہنچا دی. پھر آپ نے سفر نامے لکھے, بہت کامیاب سفر نامے جو ہے وہ لکھے گئے. ایک بہت جو پہلو نظر انداز رہا بہت زیادہ وہ سنجیدہ شاعری کا ہے, جو بہت زیادہ لوگوں کو جس کے بارے میں علم ہونے کے باوجود بھی زیادہ تر لوگوں میں پذیرائی جو ہے وہ ان کی مزاحیہ کلام کی اور خاص طور پہ آپ کی کالم نگاری کی جو ہے وہ رہی. سفیر بھی رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کی ہے انہوں نے ناروے میں بھی اور تھائی لینڈ میں بھی. میرے ساتھ ہیں اس وقت جناب عطاء الحق قاسمی صاحب. السلام علیکم. اس میں میں بھول گئی ٹیچر بھی ہیں, درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے ہیں. 25 سال پڑھایا ہے اور لوگ تو کہتے ہیں ٹیچنگ کا کیا فائدہ ہے. مجھے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا. ایک دفعہ میں گاڑی میں جا رہا تھا, رات کا وقت تھا, تو وہ ڈاکوؤں نے نا گن پوائنٹ پہ گاڑی روک لی. اچھا. اتنے میں وہ سامنے سے لائٹ پڑی تو ان میں سے جو ایک ڈاکو تھا اس نے مجھے کہا سوری سر کہہ کے وہ چھوڑ دیا اس نے مجھے. ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے ماشاءاللہ کہ وہ پھر. اچھا, اپنے سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ جو میں پڑھ رہی تھی اس کے مطابق سخت مذہبی گھرانہ جس سے تعلق اور وہ کٹر والا مذہبی گھرانہ. دونوں باتیں کہہ لیں آپ نا. وہ اس لیے کہ ہمارا خاندان 1000 سال سے علم سے وابستہ ہے. اچھا. اور کوئی گیپ نہیں ہے بیچ میں, اور علم سے وابستگی بھی کوئی جزوی طور پہ نہیں یا عام سطح کی نہیں, بلکہ میرے والد تک کا ذکر جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ہے. سب سے جو مستند کتاب ہے تاریخ اقوام کشمیر منشی محمد دین فوق کی, اس میں ہمارے پورے خاندان کا تذکرہ ہے, جس میں یعنی ہمارے شاگردوں میں حضرت مجدد الافسانی, وہ بھی ہمارے شاگردوں میں, ملا عبدالحکیم سیالکوٹی ہمارے شاگردوں میں, اور یہ ماضی قریب میں امیر شریعت عطاء اللہ شاہ بخاری وہ میرے دادا کے شاگرد. تو یہ ایک بڑا زبردست سلسلہ. ابا جی جو تھے میرے وہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ متشدد صرف ایک معاملے میں نظر آئے میرے, کہ مجھے کہتے تھے نماز پڑھا کرو باقاعدگی سے. اچھا. باقی انہوں نے مجھے داڑھی رکھنے پہ کبھی مجبور نہیں کیا, انہوں نے مجھے اور کبھی مجھے گھٹن کا احساس نہیں ہونے دیا. انہوں نے ہاں بالکل. تو آپ یہ جو روشن خیال اور روشن فکر کہنا چاہیے بلکہ, اور اعتدال میں تھے وہ بالکل نا. مجھے بس ان کو وہ کہتے تھے کہ تم نا, یا مثلا میرا ایک دوست تھا داڑھی والا, وہ آتا تھا تو اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے دیکھ یار عطا کتنی سونی لگتی ہے اس نے داڑھی, تم ہی رکھ لے کر. وہ ایسے. یا پھر وہ مجھے وہاں ایک دینی مدرسے میں داخل کرانا چاہتے تھے. اچھا. تو میں نے کہا ابا جی میں نے داخل نہیں ہونا, وہاں سارے لڑکوں کی ٹنڈیں ہوئی ہیں اور ٹخنوں سے اونچی شلواریں ہیں, ان کی الجھی ہوئی داڑھی ہیں, میں نے نہیں داخل ہونا وہاں.
کہنے لگے اچھا چلو پھر یہ ہے کہ تم کرتے کرتے میرے چکر دیتے دیتے ابا جی کو ایم اے کر لیا. کہنے لگے اب وہاں تو نہیں داخل تمہیں میں مدینہ یونیورسٹی میں داخل کروا دیتا ہوں. صحیح. میں نے کہا ابا جی آپ کی جو لائبریری ہے وہ میں نے سارا پڑھ لیا ہے, دینی لمبی جتنا ہے. میرا مطلب وہ بڑا پیار کرتے تھے مجھ سے, اتنا زیادہ پیار کرتے تھے کہ یعنی اگر میں 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں یا 2 گھنٹے لیٹ ہو گیا ہوں تو وہ فوراً نفل مانتے تھے میری بخیریت واپسی کے. آپ کیا اکلوتی اولاد تھے, اکلوتے بیٹے تھے ان کے؟ نہیں 6 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے. اچھا. تو دوسرا بھائی تھا وہ حیدرآباد میں تھے, میرے ضیاء الحق قاسمی, صحیح. وہ بھی بڑے نامور شاعر تھے, لیکن میری ساری عمر ابا جی کے ساتھ گزری. ٹھیک. نہ جو مجھ سے انہیں اور مجھے ان سے بے پناہ پیار تھا. ٹھیک. میں انہیں کہا کرتا تھا ابا جی آپ نے جتنی عبادت کی ہے نا آج تک اس کے لیے میرے شکر گزار ہوں, کیونکہ آپ نے میری وجہ سے کی ہے. اچھا, آپ اتنی منت و مراد ہو گئے کہ تھے لیٹ ہو گئے تو 20 نفل مانے میری خاطر کہ واپس آئے گا. اچھا, واہ کیا بات ہے. تو پھر آپ کیسے یہ مطلب مزاح نگاری کی طرف اور مطلب وہ نا یہ میں نے بتایا یہ مجھے ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے خمیر میں شامل تھی, کیونکہ ابا جی ایک پرچہ نکالتے تھے 15 روزہ ضیاء الاسلام امرتسر سے. ٹھیک. اس میں فقاہی کالم جو ہے وہ ابا جی خود لکھتے تھے. اچھا. ہاں, تو وہ ایک تو یہ چیز ہے. دوسرے پھر میرے خیال میں یہ آپ کا جو ایک اپنا ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے نا وہ شروع سے تھا میرا ایسا. صحیح. یعنی مثلا یہ کہ جب میں کوئی نظر آ گیا مجھے تو میں اس کی حجب کہہ دیتا تھا بلا وجہ ہی. ہاں, یا دوستوں میں بیٹھ کے ہنسنا مذاق کرنا یہ تھرو آؤٹ ایسے ہی رہا ہمارے ساتھ نا. یہ کوئی مزاج کا حصہ ہے میرے خیال. تو سنجیدگی کو اوڑھنا پڑا یا پھر نہیں سنجیدہ میں بہت زیادہ ہوں, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں آپ نے تو پڑھا ہے مجھے سارا. میری جو مزاح کی تحریریں ہیں ان کے پیچھے ایک گہری سنجیدگی جو ہے وہ آپ کو اکثر و بیشتر نظر آئے گی. بالکل. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نرا مزاح جو ہے نا نرا ہنسانا یہ کوئی بات نہیں ہے. آئی واز ویری ینگ جب لیڈی ڈیانا پاکستان میں آئی تھی اور آپ نے جو کالم اس پہ لکھا تھا وہ کمال قسم کا کالم تھا. میرا خیال ہے اس ضرورت کا مظاہرہ آج تک کوئی نہیں کر سکا. انہوں نے بڑا بلنٹ اس میں لکھا تھا کہ مولانا صاحب نے ان کے سر پہ دوپٹہ اڑا حالانکہ انہیں پاجامہ پہنانے کی ضرورت تھی. مولانا عبدالقادر آزاد تھے اس وقت نا, ان پہ وہ سوری. تو بہت ساری ایسی باتیں جو کہ آپ کہہ جاتے ہیں. میں نا یا اگر مجھ سے پوچھے نا تو میں اگر داد چاہتا ہوں کسی چیز کی تو اسی بات کی داد چاہتا ہوں میں کہ ایسے بہت سارے مذہبی اور معاشرتی ہمارے مسائل ہیں جن پر زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو, جرت نہیں ہے. جرت نہیں ہے. میں ان پر اظہار خیال کرتا ہوں اور اس طریقے سے اظہار خیال کرتا ہوں کہ اس پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا. بالکل سب کچھ کہہ جاتا ہوں میں. صحیح. تو میں تو کہتا ہوں بات کرنے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. اس میں ایک اور جملہ بھی تھا کہ مولانا صاحب نے ان کو اسلام سے بھی روشناس کرانے کی کوشش کی ہوگی. اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ ظاہر اسلام قبول کرنے کے بعد پرنس چارلز کی عقد میں تو رہ نہیں سکے. کیا آپ نے باتیں لگائی تھی اس میں. سو کبھی اس کا نتیجہ بھی کوئی بھگتنا پڑا, کوئی باؤنس بیک بھی کیا کسی چیز نے؟ نہیں, اس کا تو نہیں مجھے بھگتنا پڑا. مجھے البتہ جو میں آمریت کے خلاف لکھتا رہا ہوں نا جو تھرو آؤٹ, اچھا یہ بھی مجھے اپنے خاندان سے ملی ہے. ٹھیک. خود میرے ابا جی انگریز کے خلاف 2 دفعہ جیل میں گئے, 1 دفعہ پاکستان میں حکمرانوں کے خلاف جیل میں گئے. تو میں ابھی آپ اندازہ لگائیں میرے خیال میں 8ویں 9ویں میں پڑھتا ہوں گا شاید میں. تو جب جنرل سکندر مرزا تو روزنامہ ہلال پاکستان ایک اخبار نکلتا تھا, اس میں میرا لیٹر چھپا ہوا اس کے خلاف. اس کے بعد ایوب خان ڈانگیں کھائیں اس کے دور میں کالج میں تھا میں. اچھا. اور آج تک جو کمر کی درد ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئے, بہت اچھے آدمی تھے, ان میں بہت ساری خوبیاں تھیں, ان سب خوبیوں کا میں نے اعتراف کیا. سوری آج گلا خراب ہے کچھ نا. لیکن وہ جو تھا نا اپنی پارٹی کے لوگوں کے ساتھ سخت رویہ, اس پر میں نے بہت سخت کالم لکھے میں نے. تو مجھے پھر مسعود محمود کا مجھے جو بعد میں وعدہ معاف گواہ بنا, اس کا مجھے میسج ملا تھا اور اس کے لفظ یہ تھے کہ تم ابھی نوجوان ہو اور زندگی خوبصورت ہے. تو میں نے پھر اس کا بڑا سخت جواب بھیجا. 17 دن بعد حکومت چلی گئی ان کی. پھر ضیاء الحق کے دور میں اب لوگ نا اصل میں ہمارے ہاں بڑے عجیب ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس نے بھٹو دور میں مخالفانہ کالم لکھے لہذا یہ ضیاء الحق کا. نو, ناٹ ایٹ آل. جتنے میں نے لکھے ہیں ضیاء الحق کے خلاف کالم
بالکل اس کے آغاز میں ہی صحیح. ایک کالم تھا میرا کچا پینچر، ابھی اس کو آئے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. پھر میں نے لکھا بے سرا مؤذن، پھر میں نے لکھا کہ حور جنت میں کانپ جاتی ہے. میں نے لکھا کہ ان کی نمازوں پہ نہ جائیں. وہ ایک شعر ہے کہ شیخ مسجد میں سر جھکاتا ہے، حور جنت میں کانپ جاتی ہے. اچھا، تو اس کے بعد پھر آگئے اپنے جو اعلیٰ حضرت جو تھے جتنے آئے، پھر مشرف آیا، یہ وہ. مشرف کے دور میں تو میں نے سچی بات ہے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے لکھا جو بھی لکھا میں نے. میں جو ہی واپس آیا ہوں چھوڑ کے امبیسڈرشپ، تو مجھے دوستوں نے کہا تو کہ کیا اس بات کا غصہ تھا کہ امبیسڈرشپ چھوڑی ہے؟ نہیں، وہ مجھے غصہ اس لیے نہیں تھا کہ آج میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اسی کارنر سے مجھے میسج مل گیا تھا کہ if you want to continue you can continue. اچھا، جب آپ ناروے میں سفیر تھے تو آپ نہیں، میں اس وقت تھائی لینڈ میں تھا. اچھا، آپ تھائی لینڈ میں تھے 90s میں. میں نے کہا جی شکریہ، میں واپس آیا ہوں. آتے ہی میں نے پہلا کالم لکھا، اب لوٹ کے آئے ہو تو گھر کیسا لگا ہے. اچھا، مجھے میرے دوستوں نے منع کیا، رشتہ داروں نے منع کیا، کیونکہ خود جو پارٹی کے لوگ تھے وہ چھپ گئے ہوئے تھے سارے. کوئی کالم نگار نہیں بول رہا تھا، سارے گزشتہ حکومت کی برائیاں بیان کر کے عامر کی آمد کو جواز بنا رہے تھے. اچھا، تو میں نے ٹکا کے لکھا میں نے، اور ایک میں نے چھوٹا سا بنا لیا ایک بیگ جس میں میڈیسن اور شیونگ کٹ اور تھوڑی سی اس طرح کی چیزیں. اور گھر والوں سے میں نے کہا کہ ڈرنا ورنا بالکل کوئی نہیں ہے، میرا خون جو ہے نا آبائی خون وہ جوش مار رہا ہے. صحیح. دوبارہ اللہ نے محفوظ رکھا. بس آخری دنوں میں ایک میسج مجھے ملا تھا کہ پہلے یہ شخص صرف بھونکتا تھا، اب کاٹنے بھی لگا ہے. اچھا، ویری گڈ. سو ہم کنٹینیو کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. جناب، آج ہم مل رہے ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب سے، جو کہ ہمارے بڑے زبردست قسم کے مزاح نگار ہیں، کالم نگار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں. اور ایک ان کا کالم جو ہے بتیسی فارغ نہیں ہے. کسی نے پڑھا؟ نہیں پڑھا ہوگا، تھوڑا پرانا ہے. اس میں تھوڑا اگر اجازت ہو تو میں تھوڑا پڑھ کے سنا دوں ان کو. ایک شخص نے بوڑھے سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم اپنی بیوی کے سامنے بیٹھ کر کھا رہے ہو اور تم نے اسے صلح تک نہیں ماری. بوڑھے نے کہا، معاملہ یہ نہیں ہے جو تم سمجھے ہو، بلکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف ایک بتیسی ہے اور میری بیوی میرے بتیسی فارغ ہونے کا انتظار کر رہی ہے. میرے خیال میں کھانے پینے کے ضمن میں باہمی تعاون کی بہترین مثال ہے. چنانچہ اگر کبھی ہمارے ہاں الیکشن میں تاخیر ہو جائے تو دوسرے فریق کو بدگمانی سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ بتیسی فارغ نہیں ہے. سو یہ جو ایک پولیٹیکل سیٹائر اور یہ جو چوٹ ہے، سو اس طرح کی باتیں آپ جو ہے یہ سوچنی پڑتی ہیں یا وارد ہو جاتی ہیں؟ نہیں، سوچنی نہیں پڑتی. میرا جو دماغ ہے ویسے ہی شیطان کا کارخانہ ہے. یہ تو عمر کے خاص حصے تک رہتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں تدبر اور تحمل اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میرے اندر نا ابھی تک ایک شرارتی نوجوان اور ایک سنجیدہ بوڑھا، یہ دونوں میرے اندر موجود ہیں. تو کبھی ایک جاگ اٹھتا ہے، کبھی دوسرا جاگ اٹھتا ہے. صحیح. کیونکہ نہ میں اپنے بچپن کو بھولنا چاہتا ہوں، نہ میں اپنی جوانی کو بھولنا چاہتا ہوں، اور نہ میں اپنی موجودہ عمر کو بھولنا چاہتا ہوں، اور نہ ہی میں اپنی موجودہ عمر کو اپنے اعصاب پر سوار کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی میں نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک. چنانچہ یہ نوجوان جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں میں اپنے آپ کو ان سے زیادہ نوجوان محسوس کرتا ہوں، اپنی امنگوں کے لحاظ سے، اپنے جذبوں کے لحاظ سے. ابھی اگر آپ نے یہاں فاسٹ میوزک بجایا تو کوئی پتہ نہیں کہ اٹھ کے میں ناچنا شروع کر دوں. لہٰذا احتیاط کریں آپ. ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. لیکن یہ بڑے خطرناک علامات بھی ہیں، کیونکہ جب اس طرح کی علامات ہوں تو پھر مرد جو ہیں وہ مسلمان ہونے کے ناطے شادی پہ شادی پہ شادی بھی کرتے ہیں. تو کبھی اس طرف بھی آپ کا مزاج اور دھیان گیا؟ میرے خیال میں شوق آوارگی ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ جو مرد حضرات جو ہیں نا، شادی کی طرف تو ان کا خیال ان کے اپنے کلوں تک ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے. ان کے کل بھی جب ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک شادی اور ہو ہی جائے تو اچھا ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں یہ خیال کبھی نہیں آیا. اس لیے نہیں آیا کہ
وہ ایک محبت کافی ہے، باقی سب اضافی ہے. کیا شعر ہے بڑا خوبصورت. تو ایک شادی ہی انسان اگر بھگتا لے تو بہت ہے وہ. صحیح. اچھا، شادی بھگتنی پڑتی ہے؟ میرے خیال میں کچھ بھگتنا بھی پڑتی ہے اور کچھ گزارنا بھی پڑتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بالکل صحیح. اچھا، یہ جو زندگی میں مختلف انداز آپ نے اپنائے، کالم نگاری شروع کی، پھر ڈرامہ نگاری، پھر مطلب سنجیدہ شاعری، ایک کو چھوڑا دوسرا، تو یہ کیا کبھی یہ نظر نا انداز ہوتا رہا؟ آپ پتہ ہے اس میں فرق، میں منوٹنی سے بہت زیادہ میری جان جاتی ہے. یکسانیت جو ہے نا یہ مجھے قبول ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ صبح جب میں آفس جاتا ہوں، روزانہ ایک رستے سے میں نہیں جا سکتا، وہی مناظر میں نہیں دیکھ سکتا. اچھا. چنانچہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ میں اپنا روٹ چینج کر کے جاؤں میں، اور روٹ چینج کر کے جاتا ہوں میں، اور پھر جب روٹ کم پڑ جاتے ہیں پھر وہ میں شہر چھوڑ دیتا ہوں، میں دوسرے شہر نکل جاتا ہوں. اچھا. ہاں بالکل. اور دوسرے شہر میں بھی جب تنگ آ جاؤں پھر کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک چلا جاتا ہوں. مطلب مجھ سے چنانچہ یہی جو ہے نا ایک یکسانیت سے بیزاری، وہ میری تحریروں میں بھی ہے. میں ایک ہی چیز کو اپنا نہیں سکتا. مثلا میں نے ایک سٹائل اپنایا. میں تھوڑی سی خود ستائی کر لوں کہ اس وقت کالم نگاری میں جتنے بھی سٹائل ہیں وہ سارے میرے آزمائے ہوئے ہیں. اچھا. یعنی ڈائلاگ کی صورت میں بھی، بیانیہ صورت میں بھی، شارٹ سٹوری کی صورت میں بھی، یہ سب تجربے میں نے کیے ہوئے ہیں یہ سارے. اچھا. اور کسی ایک مجھے بڑا یعنی خوشی ہوئی، یعنی عبداللہ حسین نے پچھلے دنوں میں کہا کہ عطاء الحق قاسمی کا ذہن جو ہے وہ پنجاب کی زمین کی طرح زرخیز ہے کہ ایک فصل کے بعد دوسری فصل تیار ہوتی ہے. اچھا. تو یہ مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے بڑی مجھے. لیکن لوگ تو بعض اوقات رک جاتے ہیں، کوئی ایک چیز ہٹ ہو جائے یا لوگوں میں مقبول ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بس یہ ہمارا سٹائل ہے. اب خواجہ اینڈ سن جو تھا میرا، یہ سپر ہٹ گیا. ہاں. مجھے ٹی وی والوں نے زور لگا لیا کہ جب خواجہ اینڈ سن 2 لکھیں 3 لکھیں، مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اس کی بجائے شب دیکھ کیوں نہ لکھوں. ہاں. اور شب پھر میں نے شب دیکھ لکھا. میں نے پھر شب دیکھ کہنے لگے جی اس کی یہ 100 قسطیں کر دیں. میں نے کہا نہیں، ختم ہو گئی یہ بات. وہ صحیح. لیکن اب کافی عرصے سے آپ نے نہیں لکھا کوئی بھی. اب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ آفرز تو بہت آتی ہے، لیکن ایک چونکہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں ایک بات بھی سمجھانا چاہتا ہوں. میں وہ یہ ہے کہ زندگی میں قناعت جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے. ٹھیک. یعنی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑے بہت پیسے چاہیے خوش رہنے کے لیے، اور کچھ چیزیں چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے. کچھ تھوڑے بہت چاہیے. چاہیے ضرور ہے پیسے، بالکل. یعنی یہ تھوڑے بہت. تھوڑے بہت اب ہر ایک کی اپنی لمٹ ہے نا تھوڑے بہت کی. صحیح. مطلب میرے جو نزدیک جو مجھے چاہیے ہیں وہ چند لاکھ روپے چاہیے مجھے مہینے کے. وہ تو مجھے مل ہی رہے ہیں آلریڈی. اچھا. وہ تو میری تنخواہ ہے، وہ تو صحیح. مجھے مل رہی ہے. سیونگ میں بھی کچھ پیسے چاہیے. صحیح. اور اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ اگر شادی ہے، بچے ہوں، خوبصورت بچے ہوں، تابع دار ہوں، سارا کچھ آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہوں، دیکھ سکتے ہوں لوگوں کو، آپ موو کر سکتے ہو، یہ چیزیں بہت ہیں. صحیح. تو یہ نہیں اس کے لیے اب مجھے جب کہتے ہیں لکھنے کے لیے تو شہرت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور پیسے کی بھی مجھے اب تنگی نہیں ہے. مجھے کافی معقول تنخواہ ملتی ہے مجھے. ٹھیک. رائٹ. تو کالم میں پھر ایک بندہ لکھتا ہے وہ فیڈ بیک کے لیے، وہ کالم میرا چھپتا ہے، مجھے روزانہ اس کا فیڈ بیک مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے نا میں پھر وہ میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی. بالکل صحیح. اچھا سر، ایسوسیٹ کرنا کسی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ، اور پھر جیسے لوگ بڑا اس چیز کو بھی بعض اوقات تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، آپ سفیر بھی رہے، ایک ادیب سے سفیر، یہ کیسا سفر آپ کو لگا، اور ان دونوں میں کیا مماثلت اور کیا آپ نے فرق؟ پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دوں نا، یہ بہت ضروری بات ہے جو آپ نے کی ہے نا کہ کسی پارٹی کے حق میں لکھنا جو ہے. ہاں جی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی رائٹر کو نیوٹرل ہونا جو ہے یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، اس کا نیوٹرل ہونا. اچھا. بالکل گھٹیا حرکت ہے. رائٹر کا کام ہے وہ رہنمائی کرے، وہ جس خیال پہ کنونس ہے وہ لوگوں کو بھی کنونس کرے اس کے لیے. رائٹر کا کام لوگوں کے پیچھے چلنا نہیں ہے، رائٹر کا کام لوگوں کو اپنے پیچھے لے کے آنا ہے. چنانچہ میں اگر سمجھتا ہوں کہ فلاں سیاسی جماعت پاکستان کی تقدیر کے لیے، مستقبل کے لیے بہترین ہے، تو مجھے کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں، پیسہ لے کے مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے.
اچھا، کسی لالچ کے تحت مجھے وہ کام نہیں کرنا چاہیے، اپنے ضمیر کے مطابق۔ تو پھر صحافتی اقدار کی بات کی جاتی ہے کہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، آپ اس کے مجھے ایک نام لے دیں جو غیر جانبدار ہو، اچھا گیو می ون نیم۔ ٹھیک، آپ بھی وہ ٹھیک ہے۔ پوز کرتے ہیں غیر جانبداری، کوئی غیر جانبدار نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، مثلا میں کالم لکھتا ہوں میں، تو مجھے صبح فون آئے گا کسی کا، کاظمی صاحب یہ تو آپ نے نیوٹرل نہیں رہے آپ۔ میں نے کہا یار دیکھو سچی سچی بات بتاؤ، تم کیا چاہتے تھے، کس جماعت کے حق میں لکھتا؟ ہاں اصل میں وہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کی فیورٹ جماعت ہے میں اس کے بارے میں، اس کے حق میں لکھوں، ٹھیک، یعنی نیوٹرل وہ بھی نہیں ہوتا ہے اعتراض کرنے والا جو ہے۔ تو میرے خیال میں یعنی یہ میں تھوڑا سا بتا دوں میں ایک بات، خبر جو ہوتی ہے یہ نیوٹرل ہوتی ہے، اس میں جو واقعات ہوتے ہیں وہ ایز اٹ از بیان کیے جاتے ہیں۔ من اداریہ جو ہوتا ہے وہ ادارے کی رائے ہوتی ہے، تجزیہ جو ہوتا ہے یہ اس میں وہ بھی نیوٹرل ہوتا ہے، تجزیہ بھی۔ لیکن کالم جسے کہتے ہیں ہم، کالم اس کو کہتے ہیں پرسنل اوپینین ہوتی ہے لکھنے والے کی، ٹھیک، تو کالم پر یہ شرائط لاگو نہیں ہوتی صحیح۔ قطعی طور اچھا پر۔ تو پھر آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا بھی اسی اصول کے تحت چلنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ پروگرام جو ہے یہ میزبان اور مہمان کی اپنی ذاتی رائے پہ مبنی ہے، ہمارا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہے؟ نہیں، وہ جو ہیں جو عموماً جو پروگرام ہے وہ تو زیادہ تر جو ادارے کے مالکان کی پالیسی کے تابع ہوتے ہیں، وہ تو اچھا، زیادہ تر۔ تو جو ڈسکلیمر چلتا ہے پہلے کون سا؟ یہی چلتا ہے کہ ہمارا جی یہ مہمان اور میزبان کی ذاتی رائے ہے، ہمارا تعلق واسطہ کوئی نہیں ہاں اس سے۔ وہ نہیں، سب کی اپنی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے۔ ایسے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، ہمارے عوام بڑے سیدھے سادے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ فلاں لکھنے والا جو ہے یا فلاں اینکر جو ہے منہ بھر کے حکومت کو گالیاں دے رہا ہے، کہتے ہیں یار بڑا بہادر آدمی ہے یار، دیکھو کتنا سچ بولتا ہے یہ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ سچ بولنا جو ہے اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ ہاں جی، آپ صدر کو جتنی مرضی گالی دینا چاہیں دے لیں، وزیر اعظم کو جتنی گالی دینا چاہیں دے لیں، وزراء کو جتنی گالی دینا چاہے دے لیں، پارلیمنٹ کو جتنی گالی دینا چاہیں دے لیں، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کرے گا، بلکہ اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزوں سے نوازے گا۔ صحیح، لیکن جو طاقتور طبقے ہیں آپ ان کے خلاف بات کر کے دکھائیں، صحیح۔ نام آپ نے بھی نہیں لیا طاقتور طبقوں کا۔ کیونکہ میں لکھتا رہتا ہوں، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل میں صحیح، طاقتور طبقوں کے ساتھ ٹکر لیتا رہا ہوں مسلسل۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاعری کی بھی تھوڑی سی بات ہو جائے ہاں۔ کہ وہ جو ایک کوئی ہے اندر وہ عاشق مزاجی، پھر رومانس۔ ہاں وہ تو ہے۔ اچھا اسے پھر آپ نے چھپا چھپا کے کیوں رکھا ہے، اس کو کیوں نہیں اتنا نہیں، میں نے چھپا کے کہاں رکھا ہے، کم ہی میرے کیا؟ اتنے سارے شعر ہیں، میری اتنی ساری شاعری ہے، تو میں نے تو اس میں بالکل نہیں چھپائی کوئی بھی بات جو ہے، کیونکہ شاعری میں کوئی میں وہ تو نہیں ہوں اکثر شرانی کہ میں وہ محبوبہ کا نام بھی لکھوں، وہ تو سلمہ کرتے رہا، وہ تو میں تو نہیں ایسا کرتا نا۔ صحیح، ہاں، تو اس میں تو بس یہ ہے کہ شاعری بھی تو انڈائریکٹ طریقے سے ساری بات ہوتی ہے، اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ وہ بڑا خوبصورت جمال ثانی کا ایک شعر ہے کہ جمال کھیل نہیں ہے کوئی غزل کہنا، کہ ایک بات بتانی ہے ایک چھپانی ہے۔ کیا بات ہے۔ ہاں، تو اس تو میں یہ کیسے طے ہوتا ہے کون سی بتانی ہے اور کون سی چھپانی ہے؟ ہاں، یہ تو بات طے ہے نا۔ اور دیکھیں نا اس میں پھر یہ ہے کہ، اور پھر ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، جو عشق جو ہے نا، محبت جو ہے، جی، یہ تو بہت پیاری چیز ہے، خوبصورت چیز ہے، اور اس میں یعنی اب میں یہ نہیں چاہوں گا وہ جو کرتے ہیں نا بات عشق کی حقیقی طرف، میں عشق مجازی ہی کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چہرہ اچھا لگتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے مجھے بتائیں، اگر آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو اس میں کیا حرج کیا ہے؟ ٹھیک، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے کم از کم میرے اندر جو ایک جمالیاتی حصہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، میں جب کوئی خوبصورت چہرہ دیکھتا ہوں، خوبصورت منظر دیکھتا ہوں، میں میرا اندر روشن ہو جاتا ہے سارے کا سارا۔ ٹھیک، تو ٹھیک ہے، باقی جو دوسرا ہے اس کی مہربانی ہے، جو چاہے وہ کرے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا جی، بریک کے لیے رکنے کے بعد پھر یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے، ساتھ رہیے گا۔ Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
خوش آمدید اور صبح خیر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب آج میرے مہمان ہیں. سر آپ تو شاعری اپنی سنائیں گے ہی, میں آپ کا ایک قطع اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھ کے سناؤں. دونوں لمحے ہیں قیامت یارب, اس سے ملنا بھی جدا بھی ہونا, اس سے رکھنا نہ تعلق کوئی اور رستے میں پڑا بھی ہونا, سامنے رکھنا ہواؤں کے چراغ اور ہواؤں سے گلا بھی ہونا. کیا ڈیلیما ہے, کیا ڈیلیما ہے, اور عشق کے اس ڈیلیما کو آپ نے کیا خوبصورت بیان کیا ہے. گزرے بھی ہیں اس منزل سے, اس رستے سے. ہاں بالکل, یہ ڈیلیما ایسے ہی ہے بالکل. بلکہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو آپ نے پہلا شعر پڑھا ہے نا, اس سے رکھنا نہ تعلق کوئی اور رستے میں پڑا بھی ہونا, تو یہ تو عام ہے. اچھا, یہ مرض عام ہے کہ ساری دن اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ادھر سے گزرے. جب وہ گزرے تو بڑی ہمت کر کے اس کے پاس گئے اور کہنے لگے جی وہ آپ سے وہ نوٹس ایکسچینج کرنے تھے. اچھا, اینی کی مت پئی بس. صحیح. وہ تو نوٹس ایکسچینج کرنے کی بات کر کے اگلے دن پھر کھڑے ہو گئے. صحیح. آرٹسٹک سیٹسفیکشن کی اگر بات کی جائے, کس کی؟ آپ جو تخلیقی صلاحیت جب اس انسان کے اندر جو مختلف طرح سے طبع آزمائی کر رہا ہو, کہاں زیادہ آپ نے خود کو آسودہ اور مطمئن محسوس کیا؟ سنجیدہ شاعری کے بعد, فقاہیہ مضامین کے بعد, کالم نگاری کے بعد, سفرنامے کے بعد, کہاں پہ آپ کو لگا کہ یہ میرا؟ ہر جگہ وہ ایسے. ہاں, جو میں نے تحریر کامیابی سے لکھ لی نا, یعنی لکھنے کے بعد مجھے لگا آئی ایم سیٹسفائیڈ, تو مجھے اتنی ہی خوشی ملی اور اتنا ہی میں ریلیکس فیل ہوا جس طرح ڈیلیوری کے بعد فیل کرتا آدمی. آپ کو کیسے پتا کیسے فیل کرتا ہے؟ چاہے وہ میں نے شاعری کی ہو, ٹھیک, چاہے میں نے وہ فقاہیہ کالم لکھا ہو, صحیح, چاہے ڈرامہ لکھا ہو, ٹھیک. لیکن جس دن میں اپنی تحریر سے مطمئن نہ ہوں, میں اتنا ڈپریس ہو جاتا ہوں. 1000 لوگ میری تعریف کریں کہ یار کیا اچھا لکھا, میں کہتا ہوں آپ جھوٹ بولتے ہیں, صحیح. میں مطمئن نہیں ہوں بس. تو اصل میں چیز جو آپ کی اپنی سیٹسفیکشن جو ہے نا, وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. اور کئی دفعہ ویسے فرا بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ مجھے اپنی جس تحریر پر ناز ہوتا ہے وہ لوگوں کو پسند ہی نہیں آتی, اور جس چیز کو میں نے ریجیکٹ کیا ہوتا ہے صبح سے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں, جی سبحان اللہ کیا بات لکھی. اچھا, صحیح. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی آج تک. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ عوامی ایک جو لوگوں کا ٹیسٹ ہے اس سے خاصا فرق ہے. تھوڑا سا ہے, صحیح لگتا ہے. اچھا, شگفتگی کا عنصر اپنے اندر برقرار رکھنا, ہمارے ہاں تو اس عمر کے بعد شگفتگی رہتی نہیں ہے, یہیں سے بڑھاپے کا آغاز ہو جاتا ہے. سو یہ کیسے ہے کہ آپ ابھی تک چیزوں میں ایک دیکھ لیتے ہیں, جو ظرافت کی ایک حص ہے وہ زندہ ہے؟ وہ میں نا اصل میں ہمارے بچپن میں جن دوستوں کے ساتھ رہا میں, سارے کے سارے, وہ ہم نے تو بڑا انجوائے کیا اس دور کو. مجھے یاد ہے کہ مال ٹاؤن میں ہم رہتے تھے تو ہم دوست بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے تھے, تو ایک فقیر تھا نابینا, وہ آ جاتا تھا اور اس کی آواز بڑی بری تھی اور وہ قرأت کرتا تھا, تلاوت کرتا تھا کھڑے ہو کے. تو اور اس وقت تک کرتا تھا جب تک ہم اس کو کچھ دے نہیں دیتے تھے. تو ایک دن وہ آیا تو ہم اپنے کھیل میں اتنے زیادہ مگن تھے کہ وہ کھڑا تلاوت, یعنی چپ رہا. ہاں, ہم نے اسے کہا تھا کہ تم نے تلاوت نہیں کرنی, تم نے خاموش کھڑے رہنا ہے, تو ہم خود تمہیں دے دیا کریں گے. وہ ایک دن آیا تو ہم بہت زیادہ بزی تھے, تو وہ اس نے 2 منٹ تو انتظار کیا, پھر کہنے لگا کچھ دیں دے ہو کہ شروع کرا تلاوت. اس تھریٹ کے بعد پھر ہم نے اس کو وہ, اور پھر ہم خود بھی, مثلا مجھے یاد ہے کہ میں جو ہماری جامع مسجد تھی مال ٹاؤن کی, وہ ایک دن شرارت سوجی خام خواہ, تو وہ روزوں کے دن تھے تو لوگ آتے تھے تراویح پڑھنے کے لیے, تو میں نے ایک ٹارچ لی میں نے, اچھا, اور ایک کمبل لپیٹ کے یہاں نیچے ٹارچ جلا کے جھاڑیوں کے پیچھے, وہ نمازی چیخیں مار کے بھاگے وہاں سے. اچھا, وہ کبھی آپ نے دیکھا کہ نہیں, وہ آدمی چڑیل لگتی ہے بالکل نا وہاں. وہ 3-4 دن میں نے کیا تو مسجد خالی ہو گئی. میں نے کہا نہیں یار یہ تو بڑی غلط بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا, یہ تو آپ اکیلے ہوتے تھے اس طرح کی شرارتوں؟ اکیلا ہی تھا میں. پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور میں نے کہا جی آئندہ نہیں ہوگا ایسے. لیکن اس طرح کی بہت شرارتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے ہم, اور بہت انجوائے کیا کرتے تھے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ بلکہ آپ کو نا ایک بہت مزے کا واقعہ سناؤں میں. ہمارا ایک دوست تھا, وہ ایچ این کالج میں اس کا بھائی پڑھتا تھا. ایک دن ہم گئے وہاں اس سے ملنے, تو جو دوست تھا وہ بڑا پکا نمازی بھی تھا, تو مسجد میں گئے تو نماز ہو چکی تھی. تو کہنے لگے یار با جماعت نماز ہونی چاہیے. تو مجھے کہنے لگے تم جماعت کراؤ.
میں نے کہا یار میں اس کا اہل نہیں ہوں, میں بڑا گناہ گار آدمی ہوں. کہنے لگے نہیں ہم میں سے تم جتنے مرضی گناہ گار ہو, ہم میں سے سب سے زیادہ نیک تم ہی ہو. اچھا اس سے باقیوں کے کردار کا آپ اندازہ خود لگا لیں. اچھا تو مجھے انہوں نے زبردستی کھڑا کر دیا کہ جی آپ جماعت کرائیں. یہ بڑا تنگ کیا کرتے تھے. میں نے کہا آج موقع ملا ہے ذرا ان کو. مجھے جتنی لمبی لمبی صورتیں یاد تھیں وہ میں نے پڑھنی شروع کی, اچھا اور میں نے 10-10 منٹ کے رکوع کیا, 15-15 منٹ سجدے میں پڑھا رہا. جب میں نے سلام پھیرا دیکھا پیچھے کوئی بھی نہیں کھڑا تھا, سارے ہنس رہے تھے پیچھے کھڑے. اکیلے آپ امام صاحب اکیلے ہی نماز پڑھ رہے تھے؟ میں لگا ہوا تھا, یعنی میں ان کے ساتھ ایکٹیویٹی کر رہا تھا, انہوں نے میرے ساتھ ہی ایکٹیویٹی کر دی. جی تو اسی طرح مثلا میرا ایک دوست تھا مالک, وہ آج کل ماشاءاللہ وہاں امریکہ میں وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے. تو پتہ نہیں کیسے ڈاکٹر بن گیا, مجھے تو سمجھ نہیں آتی, صحیح. کیونکہ یہاں سے وہ انجینئر بن کے گیا تھا. اچھا تو ممکن ہے اس نے کو اپنا ذاتی قبرستان بھی الاٹ کرایا ہو وہاں پہ. تو رات کو ہم لیٹ آتے تھے, تو اب سارے گھر والے سین میں سوئے ہوتے تھے, تو دروازہ اندر سے لاک ہوتا تھا. ٹھیک. اب میں یہ تو نہیں ان کو جگا نہیں سکتا تھا میں. تو ایک دن اس نے مجھے اٹھایا ہوا گھوڑی بن کے نا, اور میں اس کے کمر پہ سوار ہوں, اب دیوار پھلانگ کے میں نے اندر آنا تھا. جب میں دیوار پہ پہنچا ہوں زور سے کہتا ہے پہلے کپڑا پھر زیور, کوئی بولے تو گولی چلا دینا. وہ سارے اڑبڑا کے اٹھ بیٹھے خاندان والے. تو اس طرح کی شرارتیں ہوتی تھیں. صحیح. بالکل لیکن اس کا مطلب سر خاصے گھوما پھرا کرتے تھے آپ رات کو دیر سے گھر بہت آتے تھے؟ زیادہ بہت زیادہ. یہ آوارہ گردی, میرے تو سفر نامے کا نام ہی شوق ہے آوارگی ہے. ہاں میں تو صبح گھر سے نکلتا تھا, رات کو 2 بجے گھر آتا تھا میں. اور اسی طرح جب میں سفر پہ نکلا ہوں میں 1970 میں, وہ تو پتہ نہیں میں نے آپ کو کبھی داستان سنائی تھی کسی پروگرام میں کہ نہیں, وہ تو میری زندگی کا سب سے مزیدار دور تھا. اچھا. اب سارے میرے دوست تھے امیر گھرانوں کے, میرا ایک ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. میرے ابا جی بہت معمولی تنخواہ تھی ان کی. کہنے لگے تم بھی امریکہ چلو. وہ تو جہازوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اب میرے پاس تھا ایک 50 cc ہونڈا, وہ میں نے 1500 روپے میں بیچا. میں نے باقی کچھ پیسے ابا جی سے کھینچے, کچھ بھائی جان سے, ٹوٹل 7000 روپے میں نے جمع کیا میں نے. اچھا. اور 7000 میں اس زمانے میں 10 روپے کا ڈالر تھا. اچھا. وہ بنے $700. تو ایک دوست میرا ترکی تک جا رہا تھا, اس نے کہا یار ترکی تک میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ, اور لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے تم خرچ کرنا, وہاں جا کے میں تمہیں دے دوں. میں بڑا بھولا آدمی تھا. میں نے کہا اچھا بھولا بہت تھا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا. انتہائی بھولا, اتنا کہ اللہ تعالیٰ اگر میری مدد نہ کرتا تو اب تک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا ہونا تھا. اینی ہو, تو اس میرے دوست نے نا, اس کا ایک کزن تھا منہ سے طبلہ بجاتا تھا. اس نے وہ طبلہ, اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر بڑی بات ہوتی تھی, ٹیپ ریکارڈر میں اس نے وہ طبلہ اس نے بھرا ہوا تھا. لو جی لاہور سے ہم چلے ہیں وہ طبلہ سنتے ہوئے, پشاور تک طبلہ سنا ہے. میرے تو کان پھٹنے والے ہو گئے. پشاور سے ہم نے PIA کی فلائٹ لی کابل تک کے لیے. ٹھیک. اچھا. اب وہ اس زمانے میں PIA میں یہ لیکر بھی, شراب بھی سرو ہوتی تھی. ٹھیک. تو ایئر ہوسٹس آئی تو مجھے کہنے لگی کہ آپ کیا پیئیں گے. میں نے کہا جی کوئی جوس ووس دے دیں. وہ جو میرا دوست تھا اس سے پوچھا آپ کیا پیئیں گے. اس نے پہلے اپنی اینک اتاری, اس کے شیشے صاف کیے, پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے رومانٹک انداز میں کہنے لگا جو آپ پلا دیں. اس کے بعد وہ آئی نہیں, میرا جوس بھی گیا. اچھا. خیر جی ہم کابل پہنچے. مجھے یاد ہے یہ جنوری کا مہینہ تھا, اور برف باری میں نے اپنی زندگی میں اتنی نہیں دیکھی تھی میں نے. اور مجھے پتا تھا کہ سارا رستہ یورپ میں برف باری ہونی ہے. چنانچہ میں نے لنڈے سے کافی کپڑے خریدے ہوئے تھے. اس زمانے میں لنڈے سے ہی سارے خریدتے تھے. سچی بات ہی ہے, کہتے یہی تھے کہ ماموں نے لندن سے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہرحال وہ باقی بات بعد میں بتاتا ہوں. جب میں امریکہ سے واپس آیا نا, تو میرے پاس وہ جتنے وہاں سے جو خریدے ہوئے تھے اصلی کپڑے بھی, وہ میں نے وہ ایک خیراتی ادارہ میں نے اس کو دے دیے تھے سارے. اچھا. تو واپس آ کے میں نے کالم لکھا. میں نے کہا کہ اچھا وہ پھر وہ لنڈے بازار میں وہ بیچ دیتے ہیں یا کہیں اور. میں نے کہا کہ تمام دوستوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ میں اپنے سارے کپڑے ایک خیراتی ادارے کو دے آیا ہوں,
لہذا وہ 6 مہینے تک لنڈے سے کوئی کپڑا نہ خریدے کیونکہ میں اپنے کپڑے پہچانتا ہوں. خیر وہاں ہم گئے تو وہ اب کابل میں برف باری پڑ رہی ہے بڑی شدید, اور وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, ان کا ریفرنس تھا میرے پاس. میں نے ان کو جا کے بیل دی وہاں پہاڑی کے اوپر, مجھے یاد ہے ایک بڑی خوبصورت لڑکی نے نا اوپر سے دریچے سے جھانکا, تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور بریگیڈیئر صاحب سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس خبیث نے مجھ کو چھوڑ دیا ہے. میں نے کہا اس سے تو مجھے لگا کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے. اور کھڑکی بند کر دی اس نے. پھر اس کو پتہ نہیں کیا خیال آیا, پھر اس نے کھڑکی کھولی. تم پاکستان سے آئے؟ میں نے کہا میں اپنا نوکر بھیجتی ہوں, وہ تمہیں اس خبیث کے گھر چھوڑ کے آتا. اس خبیث کے گھر گئے جب ہم, وہ بڑا اچھا آدمی تھا وہ, تو وہ اندر ہیٹڈ تھی پورا. وہ کہتا ہے میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں. اب وہ ہیٹنگ کی وجہ سے مجھے گرمی لگنی شروع ہوئی. میں نے پہلے وہ اوور کوٹ اتارا, اوور کوٹ کے نیچے جو ایک کوٹ تھا میں نے وہ اتارا, اس کے کوٹ کے نیچے 2 سویٹر تھے میں نے وہ اتارے. اچھا اس کے بعد میں نے 2 پینٹوں میں سے 1 پینٹ اتاری. اچھا خیر وہ جب واپس آیا تو اتنا ڈھیر پڑا ہوا, کہتے یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں نے کہا میرے ہیں. کہتے یہ سارے تم نے پہنے ہوئے تھے؟ میں نے کہا کہتے میں نہیں مانتا, دوبارہ پہن کے دیکھا. خیر قصہ مختصر یہ کہ یہ سارا سفر میں نے بسوں میں, ٹرالوں میں, لفٹ لے کے. اور وجہ کیا تھی اتنا سفر اس طرح تردد میں اتنا مزہ آیا, میں آپ کو کیا بتاؤں. رستے میں طرح طرح کے لوگ, خاص طور پہ وہ بیچارے لوگ ملے جو ملازمتوں کے لیے نا اپنی بہن سے کچھ پیسے لے کے, بیوی کا زیور بیچ کے جو یورپ نکلنا چاہتے تھے وہ لوگ. ان میں ایک آدمی بڑا دلچسپ تھا, بہت جاہل آدمی تھا. اس کی جہالت کی وجہ سے میں اس کو ڈاکٹر صاحب کہتا تھا. میں پروفیسر صاحب, میں اسے پروفیسر صاحب کہتا تھا. تو اب وہ کیا کرتا تھا, جب وہ کوئی بارڈر آتا تھا نا, اس نے میرے خیال میں گھڑے میں سے کوئی سوٹ نکالا ہوا تھا, جو بھی بٹو وٹ ہویا پیا وہ پہنتا تھا. وہ ایک ہزار بند جیسی ٹائی تھی وہ باندھتا تھا, اور بڑا معتبر بن کے نا تو چلنا شروع ہوتا تھا. اور جو کوئی گورا ملتا تھا اس سے جا کے پوچھتا تھا ڈو یو نو انگلش؟ اچھا وہ کہتا تھا یس. اس کے بعد میرے پاس آ جاتا تھا, قاسمی صاحب یہ بوتھی ویکھی جے؟ کہنا میں نے انگریزی آتی ہے. پھر واپس آ جاتا. اس طرح کے کریکٹر سے ملتے ملتے میں پہنچا وہاں ترکی, استنبول میں. وہاں اب وہ جو پیسے لینے تھے میں نے واپس, وہ کہے کہ یار ابھی تو میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے کہا تو تمہارے گھر ٹھہرتا ہوں میں. کہنے لگا نہیں میں تو خود وہ ہوں اپنا مسافر ہوں. مسافر نہیں, وہ جو ہوتے ہیں نا جو کسی کے گھر کرائے پہ رہتے ہیں, گیسٹ. کیا اچھا پیئنگ گیسٹ ہوں میں تو. بہرحال جی اس نے ہوٹل میں مجھے ٹھہرایا. بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ہوٹل کا کرایہ بھی میں نہیں دینا تھا. 15 دن مجھے وہاں رکنا پڑا. صحیح. $700 میں سے آپ اندازہ لگا لیں میرے کتنے. یہ سادہ لوہی کتنی دیر تک آپ کی برقرار یہ رہی؟ میں ابھی تک ہوں, آپ یقین کریں. اچھا کوئی مانے گا نہیں, کوئی نہیں مانے گا. مجھے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم کرتا ہے, ورنہ میں جتنا بیوقوف آدمی ہوں یہ میں جانتا ہوں, یا وہ جو مجھے بیوقوف بناتے ہیں, یہ 2 لوگ مجھے جانتے ہیں. بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. بخیر جناب, آج ہم مل رہے ہیں عطاء الحق قاسمی صاحب سے. ہمارے ملک کے ایک بہت دانشور ادیب, کالم نگار, مزاح نگار. ان سے گپ شپ و ملاقات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بہت سارے اپنے مشاعروں میں بھی, ملک سے باہر بھی اور ملک کے اندر بھی, اور اکثر کی میزبانی بھی آپ کرتے تھے. یہ کوئی میزبانی کا ایڈیشنل کوئی شوق تھا؟ یہ میں آپ کی بات کا جواب بعد میں, تو پہلے وہ تھوڑی سی میں بات مکمل کر لوں. اینی ہاؤ میں امریکہ پہنچ گیا. اچھا. وہاں پہنچتے ہی وہاں پہنچتے ہی روزانہ ابا جی کا خط آ جاتا تھا. روزانہ؟ کہ ڈیلی وہ روزانہ لکھتے تھے نا. اچھا.
تو وہ ایک ترتیب کے ساتھ مجھے روزانہ ملنا ٹھیک ہے. کہ واپس آؤ میں بہت اداس ہوں. تو میں یعنی وہ ابا جی کا خط آتا تھا تو میں خوف کے مارے کھولتا نہیں تھا کیونکہ خود مجھے ابا جی سے بے پناہ محبت تھی. ٹھیک. بہرحال کو 1.5 سال کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں یہاں رہوں گا. وجہ؟ بہترین زندگی، اعلیٰ ترین سہولتیں، ہر وہ چیز جو نوجوان ایک چاہتا ہے زندگی میں. لیکن اور پاکستان میں 323 روپے کی میری نوکری تھی ایز سب ایڈیٹر. میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں انہیں کہوں ابا جی کو مجھے کچھ پیسے میں جمع کر لوں پھر میں آ جاؤں گا. وہ کہتے تھے میں پیسے پہ لعنت بھیجتا ہوں مجھے بیٹا چاہیے. آج کل کہتے ہیں میں بیٹے پہ لعنت بھیجتا ہوں مجھے پیسا چاہیے. بالکل. ہاں جی. تو بہرحال جی میں پھر واپس آ گیا. میں اچھا. واپس آ کے آپ دوبارہ کے پیچھے آنے میں والد کے علاوہ کوئی اور بھی محرک تھا؟ والد سچی بات یہ ہے میرے ذہن میں یہ تھا. ایک تو یہ تھی کہ اگر میں وہاں رہ گیا کوئی پتہ نہیں میرے بیٹا پوتا یا پڑپوتے کا نام جو ہے وہ پیرزادہ پیٹر قاسمی ہو. ڈیفینیٹلی مجھے یہ بھی ڈر تھا مجھے. اور پھر یہ وہاں بھی شادی کرنے کی نہیں سوچ آئی کبھی؟ وہی نا میں نے کہا نا کہ اگر کوئی نہ کرنی پڑ جاتی وہاں دیکھیں نا اگر تو وہاں ویسے نارملی شادی لوگ کرتے نہیں ہیں اینی ہو. تو وہاں یہ تھا کہ جب میں یعنی وہاں سے واپس آیا ہوں میں تو دوبارہ وہی بسیں تھیں، بسوں کے دھکے تھے، کوارٹر تھا رہنے کو سب کچھ. تو بظاہر میں نے گھاٹے کا سودا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو پوری عمر میں امریکہ میں گزارتا تو مجھے نہیں ملنا تھا. کیا بات ہے. سو صرف امریکہ لینڈ آف اپرچونٹی نہیں ہے، پاکستان بھی ہے. پاکستان ہی لینڈ آف اپرچونٹی ہے. یہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سٹرگل کریں تھوڑی سی، شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے. آپ جن لوگوں کو مرغا کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں نا وہ پہلے مرغا بنے رہتے ہیں کافی عرصے تک پھر وہ مرغا کھاتے ہیں. آپ پہلے دن ہی مرغا کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ایسے. صحیح. اب مثلا میرے 3 بیٹے ہیں، اب تینوں بیٹوں نے یہی پڑھا ہے. ایک اسکالرشپ پہ باہر گیا، اس نے باہر پڑھا، اس نے تینوں ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ. لیکن یہ نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ ان کے والد بڑے بااثر اور رسوخ. نہیں میں یہی بات کرنے لگا اگلی نا. ہمارے ہاں کچھ باتیں بالکل جھوٹ ہے کہ جی اس ملک میں سفارش کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل بکواس بات ہے. سفارش چلتی ہے کئی جگہوں پہ لیکن یہ پبلک سروس کمیشن جو ہے یہ سارے لوگ اس کے تھرو آتے ہیں یا جو بیوروکریٹس ہیں جتنے بھی یہ سب غریبوں کے بچے ہیں. یہ سارے جرنیل غریبوں کے بچے ہیں. یہ سارے بڑے بڑے سرمایہ دار غریبوں کے بچے ہیں. یہ یاد رکھے میری بات. ان سب نے یہاں سٹرگل کی ہے. امیروں کے بچے تو صرف حکمران ہوتے ہیں. امیروں کے بچے جو ہیں ان کو تو وہ تو اللہ مجھے معاف کرے امیر وہ یا تو ذہنی طور پہ معاف ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پاتے وہ امیروں کے بچے. ہاں سوائے شیخوں کے. اپنے آپ کو پھر بچائیں گے. اچھا بہرحال تو وہ آپ نے وہ مشاعروں کی بات پوچھی تھی آپ نے. تو مشاعروں میں انتہائی دلچسپ واقعات ہوتے ہیں. ایک تو مجھے خاص طور پہ سبی کا مجھے ایک مشاعرہ یاد ہے. وہاں اللہ جنت بخشے شبنم شکیل جو ہیں بڑی خوبصورت شاعرہ تھی ہماری، ان کے میاں شکیل وہ وہاں فائنانس سیکٹری تھے، دونوں فوت ہو گئے ہیں. تو انہوں نے وہاں مشاعرہ کروایا کوئٹے میں سبی میں. تو اب وہاں جو صاحب کمپیئرنگ کر رہے تھے نا وہ مجھے لگتا ہے انہوں نے مشاعرے کی کمپیئرنگ پہلی دفعہ کر رہے تھے. اس سے پہلے وہ کبڈی وغیرہ کی کرتے رہے تھے جہاں تک میرا خیال ہے. کیونکہ اب وہ اس طرح کی کمپیئرنگ کر رہے تھے کہ حضرات اب شعراء میں پان تقسیم کیے جا رہے ہیں، قتیل شفائی صاحب کو گلوری پیش کی جا رہی ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب کو چھالیاں پیش کی جا رہی ہے، اس طرح کی. تو وہ مجھے چونکا. میں نے کہا یہ برباد کر دے گا بندہ یہ. تو میں نے شکیل صاحب سے کہا، میں نے کہا یار شکیل صاحب یہ جو مقامی شعراء ہے نا اس تک تو اسے چلنے دے. لیکن بعد میں جب اس میں فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، احمد فراز، منیر نیازی، میں نے کہا جب ان کی باری آئے نا تو کسی اور کی کمپیئرنگ دے دے. اچھا اسے پتہ چل گیا اس بات کا. چنانچہ اس نے آخری اناؤنسمنٹ اس نے یہ کی کہ خواتین و حضرات مجھے جو میری کمپیئرنگ تھی وہ صرف مقامی شعراء تک تھی. اب جو باہر سے جو شعراء تشریف لائے ہیں اس کی کمپیئرنگ فلاں صاحب کریں گے. ویسے بھی جو باہر سے شعراء تشریف لائے ہیں میں ان کو جانتا نہیں، پتہ نہیں کون لوگ ہیں.
اچھا۔ یہ اس نے ایسا بدلہ لیا اس نے کہ ہم سب نے داد دی کہ ہم نے کہا یہ، یا ایک مشاعرہ تھا قصور میں، اللہ جنت بخشے، وہاں ایک شاعر تھے خلیل آتش، اچھا ان کے شاگرد بڑے تھے وہاں پہ، اب انہوں نے خلیل آتش کو بڑھا کہ سب سے پہلے حضرت خلیل آتش حمد ربی تعالیٰ سے اپنا آغاز حمد سنائی انہوں نے، اب حضرت خلیل آتش نعت رسول اکرم پیش کریں گے وہ، اب حضرت خلیل آتش میزبان شاعر کے طور پہ اپنا کلام سنائیں گے، اب حضرت خلیل آتش درمیان میں اپنا کلام سنائیں گے۔ میرا دوست تھا گلزارفہ چودھری، بڑا مزے کا آدمی، اس کی جب باری آئی نا اس نے غزل نکالی، کہتے ہیں حضرات میں یہ غزل نظر آتش کرتا ہوں۔ تو وہ جتنے شاعر بھرے ہوئے تھے نا اندر سے وہ سب کا غصہ ٹھیک اچھا ہو یہ گیا، شاعر بھرے ہوئے وہ جو ایک ادبی حلقے میں ایک دوسرے سے تھوڑی خار بازی چلتی ہے، تھوڑی یہ نہیں کافی چلتی ہے۔ تو یہ جو ادب میں سیاست ہے اس کے بارے میں بھی تو کچھ بتائیں نا کہ ادب میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو میں نہیں بتاتا ہوں جانتا۔ آپ کو، ادب میں جو سیاست ہے نا یہ ان لوگوں کے درمیان ہے جو سٹرگل کر رہے ہیں ابھی، ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں ہم کیوں نہیں پہنچے، صحیح۔ چنانچہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بجائے اس کے کہ وہ اپنے کام کی طرف زیادہ دھیان دیں، وہ جوڑ توڑ میں اور جو وہ ذرائع جو انہیں اوپر لے کے آ سکے ادھر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ پھر ایک طبقہ جو ہے وہ جب بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، جب ان کو وہ، کیونکہ مصیبت یہ ہے نا کہ ان میں سے ہر ایک نے اپنا مقام خود متعین کر لیا ہے ٹھیک، کہ میں غالب ہوں، دوسرا کہتا ہے میں میر ہوں، تیسرا کہتا ہے میں اقبال ہوں۔ اچھا اب جب زمانے کے ساتھ ان کی ریٹنگ میچ نہیں کرتی پھر وہ ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ڈیسپریٹ ہو کے پھر وہ کلابازیاں لگاتے ہیں چوک ٹھیک۔ میں کہ ہمیں لیکن دیکھا ایک دور تھا جیسے بھی آپ نے خود نام لیے کہ ہمارے پاس کیا کیا نام گزرے، بہت ایک عہد کی بات کریں تو احمد فراز، منیر ہو نیازی، پروین شاکر بھی اس عہد میں رہیں، اور بہت سارے ایسے نامور جو لوگ اب آ کے وہ نام اس طرح نہیں نظر میں آتے عرض ہیں۔ کرتا ہوں بڑا اچھا آپ نے کیا، یہ پوچھ لیا اس نے، نہ صرف یہ کہ وہ نام نظر نہیں آ رہے بلکہ کوئی مجھے ایسا بھی نظر نہیں آ رہا جو آگے چل کے ان جیسا بنے گا، اچھا یہ بھی نظر مجھے نہیں آ رہا۔ اب لے دے کہ ہمارے پاس فکشن میں دو بہت بڑے نام ہیں، انتظار حسین اور عبداللہ حسین، اور طنز و مزاح میں مشتاق احمد یوسفی حیات ہے لیکن لکھ کچھ نہیں رہے، تحقیق میں ڈاکٹر جمیل جالبی جو ہیں وہ موجود ہیں لیکن وہ بھی کچھ نہیں لکھ رہے، اور سب یہ عمر کے اس اچھا حصے عمر میں کے آخری ہیں، حصے میں ہیں یہ سارے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بالکل لمبی زندگی دے، عطا بالکل کرے۔ صحت دے۔ اچھا اور باقی جو ہمارے پاس ہیں بہت اچھے لکھنے والے، یہ نہیں کوئی معمولی لکھنے والے نہیں ہیں، بہت اچھے لکھنے والے ہیں، لیکن ان پر اجماع امت نہیں ہے ابھی، یعنی سب نے ان کو قبول بڑا نہیں کیا۔ تسلیم نہیں کیا، ٹھیک، ایک لیول کے ہیں، مثلا 10 15 20، اسی طرح ہمارے نوجوان شاعر ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کلام کہنے، تو میں انہیں کہا کرتا ہوں یار تم ڈیسپریٹ نہ ہو جاؤ۔ یہ ایک ٹی ایس ایلیٹ نے ایک بات کہی تھی کہ جب ایک بڑا کلاسیک پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے سے پہلے کا 100 سال اور اپنے سے بعد کا 100 سال کھا جاتا ہے۔ اچھا تو میں نے کہا اب اس اقبال کے بعد سے جو اب شاعری ہو رہی ہے یہ ساری کھاد ہے، تم لوگوں کی شاعری میرے سمیت یہ کھاد ہے، اور اسی میں سے ایک بڑے شاعر نے نکلنا ہے کہ خونے 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، بالکل صحیح، تو لیکن وہ یہ اپنے آپ کو کھاد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا مشکل ہے نا اس بڑا میں، مشکل ہے یہ، لیکن ہے یہ کھاد ہی ہے، بالکل صحیح۔ لیکن اس سے ان کی شاعری پہ کوئی حرف نہیں آتا، بہت عمدہ شاعری، لیکن بابا اقبال نہیں بن سکتے آپ، بالکل صحیح۔ اچھا یہ آپ کے مجموعے سارے پڑے ہوئے، سفر ناموں کا مجموعہ، آپ کے کالم نگاری کا مجموعہ، 5 کتابیں ہیں اور اس میں میرے 4 سفر نامے ہیں اور یہ 4 کتابیں ہیں۔ کوئی تازہ سفر بھی کیا ہے آپ نے کہیں کا؟ میں نے بے شمار، میں تو رہتے ہی سفر میں ہوں، صحیح، ابھی تو میں عمرہ کر کے بھی آیا ہوں، میں کوئی ہفتہ پہلے، ٹھیک، یعنی میں دوپہر کو پہنچا ہوں اور شام کو میں بائی کار ادھر آ گیا ہوں اسلام آباد میں۔ ویری گڈ۔ تو وہ اس طرح مسلسل قلم رواں ہیں آپ کا، وہ جو ایک بیچ جی، میں جی، بالکل۔ بیرن ٹائم آتا ہے کہ نہیں لکھ رہے کچھ، کبھی آپ پہ بھی یہ وقت نہیں گزرا؟ نہیں وہ نا بیچ میں آتا ہے تھوڑا سا، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لکھنے کو جی نہیں چاہ رہا لیکن لکھنا پھر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہوتا ہی ہے کہ جب میں لکھنے بیٹھتا ہوں نا
تو پہلے تو ایک ابرد ہوتی ہے نا زبردستی، لیکن پھر 2-4 صفحے پھاڑ کے پھر آمد شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں آپ میں سے جو بھی جس شعبے میں بھی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بیٹھے بٹھائے آپ کو. یہ لفظ جو ہوتے ہیں یا ایون جو ایجادات ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. بالکل. ایک لمحہ ہوتا ہے عطا کا. بالکل. مثلاً یہ نیوٹن نے 1000 دفعہ دیکھا ہوگا کہ سیب جو ہے وہ گرا ہے درخت سے، لیکن جب عطا کا لمحہ آیا تو اس نے کہا یار یہ اوپر کیوں نہیں گیا، یہ گر کے نیچے کو آیا ہے. پھر اس نے اتنا بڑا نظریہ ایجاد کیا. لیکن یہ عطا کا لمحہ آتا ہے لیبارٹری میں رہنے سے مستقل. اچھا. یہ عطا کا لمحہ باہر رہنے سے نہیں ہوگا. اگر آپ سائنٹسٹ ہیں تو آپ کو لیبارٹری میں وقت گزارنا ہوگا. صحیح. اگر آپ شاعر اور ادیب ہیں تو آپ کو لکھنے پڑھنے میں اپنا وقت گزارنا ہوگا، پھر کوئی عطا کا لمحہ آئے گا. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ذہن میں عام ہے. رکھیں. بالکل صحیح. سو بریک لے لیتے ہیں اس خوبصورت بات کے ساتھ، اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج کی صبح ہماری گزر رہی ہے عطاء الحق قاسمی صاحب کے ساتھ جو مہمان ہیں. بہت خوبصورت ان کی تحریریں جو کہ ہم کالم نگاری کی صورت میں یا پھر سفر ناموں کی صورت میں سنتے ہیں ہمیشہ سے. خوبصورت انداز میں مزاحیہ کلام لکھتے ہیں جو کہ کالم میں ہمیں نظر آتا ہے. شاعری میں کبھی مزاحیہ کی طرف جانے کے نہیں سوچا؟ میں شاعری میں نا جب نوجوان تھا بالکل یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت میری ساری شاعری جو تھی وہ مزاحیہ وہ طنز و مزاح کی تھی. تو پھر کس عمر میں آ کے آپ کو عشق ہوا؟ بلکہ میں نے نا وہ تنخواہ لیٹ ملتی تھی تو میں نے 5 شعر لکھ کے سارے سٹاف میں بانٹ دیے تھے کہ کل رات قرض خواہوں کو مشکل سے ٹال کر دفتر جو پہنچے سب نے دی تنخواہ کی خبر. تنخواہ لینے پہنچے تو بولا یہ کیشیئر فی الحال کتنے پیسوں میں ہو جائے گی گزر. میں نے کہا کہ میرا تو جینا عذاب ہے، ہاتھوں سے قرض خواہوں کے مٹی خراب ہے. ہنس کے کیشیئر نے میری داستان سنی، پھر یہ دیا جواب کہ اب چھوڑ شاعری، بنتے ہیں 400 تیرے فی الحال 4 رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ. پھر فائنلی عشق. اس زمانے میں میری شاعری ساری حجب گوئی پہ ہی ہوتی تھی. اچھا. ساری کی ساری. بالکل. تو پھر عشق کس عمر میں آ کے ہوا جو آپ سنجیدہ شاعری بھی کرتے؟ اس کے بعد یوں سمجھیں کہ کالج کے زمانے میں بھی میں نے سنجیدہ شاعری کی، لیکن اس میں بھی ایک ہلکا سا ٹچ ہوتا تھا. مثلا میں نے ایک غزل کہی، اس کا ایک مقطع تھا کہ فکر اب تم بھی عطا کچھ گھر بسانے کی کرو، اس کے گھر کل شب سنا ہے چاند سا بیٹا ہوا. واہ. یا میں نے ایک اور غزل کہی اس زمانے میں کہ اب مجھ کو اختیار نہیں اپنے آپ پر، ہوتا ہے تیرا وہم مجھے اپنی چاپ پر، مڑ مڑ کے اپنی سیٹ سے وہ دیکھتی رہی لیکن مجھے اترنا تھا اگلے سٹاپ پر. تو اس زمانے میں اس طرح کی، بلکہ اس میں یہ شعر بھی تھا کہ اب تو میری وفاؤں کا آیا تمہیں یقین، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ بچہ ہے باپ پر. تو وہ اس زمانے میں اس طرح کی شاعری میں کرتا تھا میں. پھر بعد میں آہستہ آہستہ وہ پھر کافی سنجیدہ ہوتی گئی، لیکن اب بھی بیچ میں کوئی شرارتی شعر آ جاتا ہے غزل میں کو، وہ مزاج کا حصہ ہے میرے. بالکل ٹھیک. اچھا جی، کچھ اگر ہمیں آپ سنائیں. آپ نے اپنے مجموعہ کلام تو ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی کالمز کے مجموعے ہیں، کوئی نثر میں پہلے سنائیں. یہ ساری سناؤں؟ نہیں، کچھ ایک جو آپ کا فیوریٹ ترین ہو. آپ سیریس ہو گئی ہیں. مجھے تو سارا ہی، مجھے تو آپ کا ام چپنا والا، میں تو اس کو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے بھی انجوائے کر رہی ہوں. ام بولا کرنا یہ نا یاد ہے سر آپ کو؟ جی ہاں جی، میں اسی میں سے سنانے لگا ہوں. میں یہ میں نے ایک فرضی سفر نامہ لکھا تھا ایک غیر ملکی سیاح کا، سفر نامہ لاہور. اگر کوئی غیر ملکی واپس جائے تو وہ یہاں کا معاشرہ دیکھ کے وہ کیا لکھے گا. وہ تو وہ تحریر تو میری ہے لیکن اس کے نام میں نے کی ہوئی ہے. مثلا کہ شادی کے موقع پر دلہا کی سالیاں اپنے برد ان لا کو جوتیاں اتار کر بیٹھنے پر زور دیتی ہیں، چنانچہ جب وہ جوتیاں اتارتا ہے تو موقع پا کر یہ سالیاں جوتی غائب کر دیتی ہیں.
بعد میں اس جوتی کی واپسی کے لیے دلہا کو منہ مانگی رقم ادا کرنا پڑتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ جوتی چرانے کی یہ رسم شادی بیاہ کے علاوہ ہر جمعے کو مسجدوں کے باہر بھی ادا کی جاتی ہے، اور یہ رسم راس سالیاں ادا نہیں کرتی، ممکن ہے یہ رسم سالے ادا کرتے ہیں۔ لاہور کے بینکوں میں کیش کی وصولی کے دو طریقے ہیں، ایک چیک دے کر، دوسرا کیشیئر کو پستول دکھا۔ یہاں کزن کا رشتہ مجھے خاصا الجھا ہوا محسوس ہوا۔ ایک شخص نے اپنی ساتھی خاتون کا تعارف مجھ سے کرایا اور کہا یہ میری کزن ہے۔ اس وقت میرے پاس ایک اور شخص بیٹھا تھا، اس نے میرے کان میں کہا پچھلے سال یہ میری کزن تھی۔ ہمارے ہاں مغرب میں مکئی کی روٹی ہوتی ہے، گندم کی روٹی ہوتی ہے، بیسن کی روٹی ہوتی ہے، چھان بورے کی روٹی ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں جس روٹی کا ذکر بہت عام ہے وہ عزت کی روٹی ہے۔ تاہم میں صرف اس کا ذکر ہی سنتا رہا، کسی کو کھاتے نہیں دیکھا۔ میں ایک دفعہ لاہور کے بازار حسن مجرا دیکھنے گیا، جو طوائف مجرا کر رہی تھی وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم فلموں میں کام کیوں نہیں کرتی؟ اس نے جواب دیا مجھے فلموں میں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ یہیں عزت کی روٹی دے رہا ہے۔ وہ پاکستان میں دو کاروبار بڑے منافع بخش ہیں، ایک کاروبار بیوٹی پارلر اور دوسرا حکیموں کا ہے۔ یہ دونوں کاروبار شادی بیاہ کے دنوں میں عروج پر ہوتے ہیں۔ اچھا، پاکستان میں ایک بہت لذیذ پھل پایا جاتا ہے جسے آم کہتے ہیں۔ اسے لولی پاپ کی طرح چوسا جاتا ہے اور چوسنے سے پہلے اسے پولا کرتے ہیں، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دونوں جانب سے آہستہ آہستہ دبایا جاتا ہے اور یوں اس کا رس چوسنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ آم پولا کر کے کسی دوسرے کو چوسنے کے لیے دے دیتے ہیں اور یہ قربانی ان کی ترقی کے رستے کھول دیتی ہے۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ ہر وقت خواتین کے جمگٹے میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک لاہوریے سے پوچھا کہ یہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ اس نے جواب دیا کچھ نہیں، صرف آم پولا کرتے ہیں۔ یہ اس کا میں ذکر کر رہی تھی، میں بیٹھے بیٹھے ہنس پڑتی ہوں تو مجھے یہ آپ کا یاد، اور اکثر میں لوگوں کو جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے یاد آ جاتا ہے اچھا یہ صاحب بھی آم پولا کر رہے ہیں۔ لاہور کے عوام کو انگریز قوم کے ساتھ شدید محبت ہے اور وہ آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ میں ایک روز ایک گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے بچے کو گود میں لیے ہلکارے دے رہا تھا اور ساتھ ساتھ منہ سے کچھ بولے بھی جاتا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہاں لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے ہمراہی سے پوچھا کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ شخص اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے آہا میرا بیٹا تو کسی انگریز کا بیٹا لگتا ہے۔ تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے اکثر سنا شام عطاء الحق قاسمی کے ساتھ، لیکن صبح عطاء الحق قاسمی کے ساتھ بڑی پر لطف رہی ہے نا، اینڈ وی آر ویری تھینکفل فار دیٹ۔ آپ تشریف لائے، ہماری عزت افزائی ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے ہم کلام سنیں گے آپ کا سنجیدہ، لیکن اس سے پہلے میں اجازت لے لوں اپنے ویورز کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار صبح کا انجام بخیر ہو۔ ملیں گے انشاءاللہ منڈے کو، رکھیے گا اپنا خیال اور دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔ اور جناب آپ سے درخواست ہے کہ شاعری سنیں۔ وہ ایک مختصر سے 5-6-7 شعر ہیں کہ دھوپ کا رازدان ہوتا تھا میں کبھی سائبان ہوتا تھا، واہ پاؤں نیچے زمین ہوتی تھی ساتھ ہی آسمان ہوتا تھا، واہ، لوگ جب چھتوں پہ سوتے تھے پاس باں آسمان ہوتا تھا، لوگ جب چھتوں پہ سوتے تھے پاس باں آسمان ہوتا تھا، سب چھتیں ایک ساتھ ہوتی تھیں ایک چھت کا گمان ہوتا تھا، واہ، شادیاں جب گلی میں ہوتی تھیں
شادیاں جب گلی میں ہوتی تھیں ہر کوئی میزبان ہوتا تھا، ہر کوئی دوسرے کی کشتی تھا، ہر کوئی بادبان ہوتا تھا، واہ اور حاجی بابا ہمارے کوچے کا سارے بچوں کی جان ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، اس کے بعد پھر وہ ہے آگے گریز ہے کہ شہر لاہور تیری گلیوں میں ایک سنہری مکان ہوتا تھا، ایک مہمان وہاں پہ ٹھہرا تھا جس کا میں میزبان ہوتا تھا، حسن ہوتا تھا سامنے میرے اور حسن بیان ہوتا تھا، وہ سمجھتا تھا ان کہیں میری، وہ میرا ترجمان ہوتا تھا۔ واہ اور آخری شعر ہے کہ ہے کوئی فائدہ بتانے کا، میں کبھی نوجوان ہوتا تھا۔ کیا بات ہے، بہت کیا آپ نے خوبصورت ہماری گزشتہ جو روایات اور معاشرے کی عکاسی کی ہے، بہت خوبصورت، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم۔